अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान के हवाले से ताज़ा तरीन खबर क्या है? क्या वाशिंगटन से कोई पैगाम आने वाला है? क्या वो डेडलाइन जो मुबैना तौर पे दी गई थी पाकिस्तान के हुकूमत को, पाकिस्तान के पॉलिसी साज़ों को, इमरान खान के साथ मामला तय करने के लिए, क्या वो डेडलाइन ख़त्म हो रही है या फिर इंतज़ार किया जा रहा है किसी फ़ोन कॉल का, किसी पैगाम का? अब ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि 3 फरवरी को अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने ये बाकायदा इंटरव्यू में कहा कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला 99% तक तय हो चुके हैं, और ये कि अगर इस मौके पे कोई भी पीछे हटने से इनकारी हुआ, यानी स्टेप बैक करने से इनकारी हुआ, तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम में दिलचस्पी नहीं रखता। अब एक और इसके साथ पेशरफ्त ये हुई ताज़ा तरीन कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने डैरन बीटी को अपना खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर लिया है पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए, और उनका काम क्या होगा वो अभी हम आपको बताते हैं। और ये पीटीआई वाले इस तैनाती को भी अपने कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। ये वो साहब हैं डैरन बीटी जिन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू भी किया था जुलाई 2023 में। इसके बाद फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद साबिका खुसूसी सफ़ीर, उन्होंने एक बार फिर एक और ट्वीट किया है जिसमें एक तशवीशनाक इंडिकेशन है कि अगर इमरान खान को रिहा न किया गया तो पाकिस्तान शदीद बहरान से दो चार हो सकता है। अब ये काफ़ी एक लिहाज से इंतबाही बयान है और मानी खेज़ है कि अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता तो उससे बहरान कैसे पैदा हो सकता है। उसमें उन्होंने बुनियादी अंग्रेज़ी में ये कहा कि पाकिस्तान रिस्क्स मेल्ट डाउन इफ़ इमरान खान नॉट रिलीज्ड। तो इससे तशवीश बहरहाल होनी चाहिए उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान में दिलचस्पी रखते हैं, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं। अब इससे पहले आप सबको मालूम है कि रिचर्ड ग्रेनेल ने क्रिसमस के दिन अपने बाकी मामलात से तवज्जो हटा के फ्री इमरान खान एक ट्वीट कर दिया था। उसके बाद जो विल्सन और बर्गमन जो कि दोनों रिपब्लिकन कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही मुतालबात किए थे कि फ्री इमरान खान। अब डैरन बीटी को पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए नामज़द किया गया है बतौर अंडर सेक्रेटरी। आपको मालूम है कि अमेरिका का निज़ाम यह है कि हर वज़ीर जो मरकज़ी वज़ीर या जिसको सेक्रेटरी कहते हैं, उसके तहत फिर अंडर और डेप्यूटी सेक्रेटरी होते हैं मुख्तलिफ़ रीजन्स के लिए, मुख्तलिफ़ टास्क्स के लिए। और डैरन बीटी का जो बुनियादी मकसद होगा वो है अमरीकी पॉलिसियों की तशहीर, उनकी वजाहत और उसके लिए बैरूनी ममालिक में राय आमा हमवार करना। अब आइए पहले आपको सुनाते हैं कि डैरन बीटी कौन है, और उसने एक इमरान खान के इंटरव्यू से पहले एक बहुत तवील तमहीद बांधी थी, और वो तमहीद क्या थी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अभी आप ये डैरन बीटी हैं, और ये इमरान खान के इंटरव्यू से पहले जो कि जुलाई 2023 में उन्होंने किया था बराह रास्त फिलाडेल्फिया से, उसमें वो क्या कह रहे हैं। He was a beloved international celebrity who made headlines in the 80s for his jet-setting playboy lifestyle. Sensing that his nation was being held back from its great potential, he left behind the comforts and glamour of his previous life to endure the slings and arrows of the political arena. As destiny would have it, और उन्होंने कुछ ऐसे शुरू किया कि वो एक महबूब बैन-अल-अक़वामी मशहूर शख्सियत थे जिन्होंने 80 की दहाई में अपने जेट सेटिंग प्ले बॉय तर्ज ज़िंदगी की वजह से वो दुनिया भर में शायद सुर्खियों की जीनत बने, और बहरहाल उन्हें एक मौके पे एहसास हुआ कि उनकी कौम को उसके अजीम सलाहियतों से रोका जा रहा है, तो उसने फिर सियासी मैदान में उतरने का फ़ैसला किया, अपनी पिछली ज़िंदगी की आसाइशों और ग्लैमर को पीछे छोड़ दिया, और
تقدیر کا کرنا یہ ہوا کہ 2010 کی دہائی کے وسط میں اس نے دو طاقتور بدعنوان سیاسی خاندانوں کو ایک عوامی مہم کے ذریعے شکست دے کر سرخیاں اور تاریخ دونوں بنائے. یعنی وہ میڈیا کی شہ سرخیوں کی زینت بنے. اب انہوں نے بالآخر وہ پھر ایک وزیر اعظم کے عہدے پہ پہنچے اور بہت سے کارناموں کے باوجود یا شاید ان کارناموں کی وجہ سے اب یہ ڈیرن بیٹی کہہ رہے ہیں بدعنوان قومی سلامتی اسٹیبلشمنٹ، یہ ان کے الفاظ نے اسے کمزور کرنے اور بالآخر انہیں اپنے عہدے سے ہٹانے کے لیے اپنی طاقت استعمال کر دی. اب جب کہ وہ ایک بار پھر کوشش کر رہے ہیں، کیمپین چلا رہے ہیں، اسے روکنے کے لیے مزید رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. اور آج میں جو بات کر رہا ہوں یہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں ہے، یہ اب ڈیرن بیٹی کا بیان ہے جو انہوں نے بیانیہ انٹروڈکشن دیا تھا عمران خان کے انٹرویو سے پہلے کہ یہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں کر رہا بلکہ ایک اور زیادہ زندگی سے بھی زیادہ عام لوگوں سے، کئی لوگوں سے زیادہ مقبول رہنما عظیم عمران خان کی بات کر رہا ہوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین عمران خان کی. تو یہ وہ ابتدائیہ تھا جو ڈیرن بیٹی نے اپنے انٹرویو سے پہلے دیا. اب ڈیرن بیٹی جو ہے وہ ریوالور نیوز ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اس نے یہ قائم کیا تھا چند سال پہلے. بنیادی طور پہ دائیں بازو کا پلیٹ فارم ہے اور اب جو پبلک ڈپلومیسی کے لیے قائم مقام انڈر سیکرٹری کے طور پہ بنیادی طور پہ انہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے امریکہ کی پیغام رسانی کرنی ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے، تشہیر کرنی ہے. اب ظاہر ہے اس کردار میں، اس رول میں عالمی سطح پر وہ بیرونی ممالک کے سفارت خانوں اور قونصل خانوں کے ذریعے امریکی پیغام پہنچائیں گے، محکمہ خارجہ کی پالیسیوں کی وضاحت کریں گے اور یہ اس لحاظ سے ایک کلیدی کردار ہے جو کہ امریکی غیر ملکی سفارتکاری میں ڈیرن بیٹی ادا کریں گے. اب بیٹی نے ماضی میں عمران خان اور صدر ٹرمپ کے درمیان مماثلت، ان کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا، دونوں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہے ہیں، دونوں اسٹیٹس کو کی مخالفت کرتے رہے ہیں، دونوں عوام کی بات کرتے ہیں. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ، اس طرح عمران خان نے بھی بار بار کہا ہے کہ پاکستان فرسٹ، اور وہ الزامات لگاتے رہے. پھر ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹس، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا، جو کہ اب خبریں بھی باہر آ رہی ہیں کہ کس طرح یو ایس ایڈ اور سی آئی اے کو بھی استعمال کیا گیا. بی بی سی اور رائٹرز جیسے بہت سارے ادارے تھے جن کو بقول مائک بینس کے رشوتیں دی گئیں، کئی سو ملین ڈالر دیے گئے ٹرمپ کی کردار کشی کے لیے اور بائیڈن کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے. تو ڈیرن بیٹی نے چند ماہ پہلے امریکی صحافی گلین گرین والڈ کے ساتھ ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ عمران خان کو اس لیے بھی ان کے عہدے سے ہٹایا گیا کہ انہوں نے فروری 2022 میں ماسکو کا دورہ کیا، عین اس وقت جب کہ روس نے یوکرین کے خلاف فوج کشی کا آغاز کیا تھا، اور اتفاق تھا کہ جس دن عمران خان پہنچے تھے اسی دن یہ روسی فوج کشی کا آغاز ہو گیا تھا. ڈیرن بیٹی نے اپنے انٹرویو میں گرین والڈ کے ساتھ یہ بھی کہا کہ عمران خان کی برطرفی کا محرک سیاسی تھا، اور یہ کہ امریکی محکمہ خارجہ نے خاموشی سے ان کی برطرفی کی منظوری دے دی تھی. اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے ڈونلڈ لو کا بہت ذکر آیا تھا، عمران خان نے بھی کیا تھا، بعد میں ذرائع ابلاغ میں بھی. وہ ڈونلڈ لو اب اپنی ملازمت سے فارغ ہو چکے ہیں. اور ڈیرن بیٹی یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاسی طور پر کئی ایسے الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو کرنا پڑا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اب دوبارہ صدر بن گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیرن بیٹی اپنے اس رول میں کیا کر پائیں گے، کس حد تک پاکستان کی طرف ان کی نظر آئے گی. افغانستان تو لگتا ہے کہ امریکی صدر کے ریڈار سے ہٹ گیا ہے. اپنی ایک پریس کانفرنس میں جب ایک افغان خاتون نے ان کی توجہ دلانے کی کوشش کی
افغانستان میں خواتین کی حالت زار پہ، تو انہوں نے چونکہ وضاحت نہیں کی کہ ان کا تعلق افغانستان سے ہے، جب انہوں نے پوچھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ آپ کا کس ملک سے تعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ افغانستان سے. تو انہوں نے کہا کہ میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ جائیں اور امن کے ساتھ رہیں، جس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. پاکستان سے بھی کیا امریکہ ہاتھ اٹھا لے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں، یہ ابھی نہیں معلوم. اور یہ کہ محض عمران خان کی خاطر کیا رچرڈ گرینیل، مارکو روبیو یعنی سیکرٹری خارجہ، اور پھر ان کے خصوصی معاون جو کہ جن کا بھی ہم ذکر کریں ڈیرن بیٹی، کیا یہ لوگ کچھ ایسی صورتحال پیدا کریں گے جس کے سبب آنے والے دنوں میں 2-3 ہفتوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کوئی پوزیشن لینی پڑ جائے؟ خبریں یہ ہیں کہ واشنگٹن میں کانگریس میں ایک ایسی قرارداد پیش کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے جس میں پاکستان کے بہت سارے جو سرکردہ قیادت ہے ان کو ایک لحاظ سے انتباہ کیا جائے گا. اب یہ منصوبہ کم از کم ہے، یہ خبر ہے جو وہاں سے آئی ہے کہ اس قرارداد پہ کام ہو رہا ہے جس کا تعلق پاکستان سے ہوگا، اور پاکستان کے لیے اس میں ایک وارننگ بھی ہوگی، بالکل ایسی جس طرح وینزویلا کے صدر کو جس کا سامنا کرنا پڑا، بالکل ایسی جیسے شیخ حسینہ کو ستمبر 2023 میں کرنا پڑا تھا. اور اس موقع پہ زلمے خلیلزاد کے ٹویٹ کی میں دوبارہ بات کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو پاکستان شدید بحران کا شکار ہو سکتا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ بحران کیا ہو سکتا ہے، یعنی اگر ادھر سے کوئی انتباہی پیغام آ جائے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی اپنے خیالات کا اظہار کر دیں، منفی خیالات کا پاکستان کے حوالے سے اور عمران خان کے حق میں، اور یہی بات ظاہر ہے آئی ایم ایف میں بھی پہنچے گی. آئی ایم ایف میں یہ بات جب پہنچے گی تو پاکستان کا جب ریویو آنے والا ہوگا، یعنی اگلی قسط دینے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تاخیر ہو جائے. اگر وہ تاخیر ہو گئی تو وہ تمام منصوبہ بندی جو پاکستان نے کی ہوئی ہے اس بنیاد پہ کہ آئی ایم ایف سے آئندہ ہمیں نئی قسط ملے گی، اس کے بعد تیسری قسط ملے گی، وہ ہو سکتا ہے تاخیر کا شکار ہو جائے. تاخیر کا اگر شکار ہو گئی تو پھر پاکستان کے لیے مالی مشکلات بین الاقوامی مالی منڈیوں میں پیدا ہو سکتی ہے. تو اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، ہماری دعا ہے کہ جو سٹیل میٹ ہے اس وقت پاکستان کے اندر، جو بقول علی امین گنڈاپور کے 99% جو 1% رہ گیا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ اس کے لیے پش باہر سے آنی پڑے گی. کوئی باہر سے پیغام آئے گا، کوئی فون کال آئے گی، اس کے بعد ہی جو وہ 1% کی دہلیز ہے شاید وہ عبور ہو سکے. تو بڑا اچھا ہوگا اگر آنے والے دنوں میں واشنگٹن سے کوئی پیغام آ جائے. قرارداد اگر کانگریس کی آ گئی تو وہ پھر شاید پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاسی فوجی قیادت کے لیے کچھ اچھا شگون نہ ہو. اس سے ظاہر پاکستان کی بھی بدنامی ہوگی کہ پاکستان کے حوالے سے اگر ایک منفی قرارداد امریکی کانگریس سے گزر آتی ہے اور پھر اس کے اوپر پھر تبصرے بھی شروع ہو جائیں گے پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، اور خاص طور پہ بھارت تو اس قسم کے بھارتی میڈیا اس قسم کے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے. اور اگر واقعی اس قسم کا کام ہو گیا تو پھر میرا خیال ہے کہ تمام بھارتی میڈیا اس بات کو لے کے جہاں جہاں ممکن ہوگا اچھالے گا کہ دیکھیے پاکستان کی حکومت کے ساتھ ریاستی پاکستان کے جو اہم لوگ ہیں ان کو کس قسم کا پیغام آیا ہے واشنگٹن سے. بہت بہت شکریہ.